हैं और आज इन्होंने खुद ये टॉपिक लिए है। मेरे दिल के बहुत करीब टॉपिक है, इकबाल का तस्वुर मर्द मोमिन और फलसफे कुर्बानी। तो उस पर इंशाअल्लाह आसमा हमारे साथ बात करेंगी। जी, जज़ाकिल्लाह राहिल जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी, इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की जब भी हम बात करते हैं तो ऐसा एक तसव्वुर आता है कि जो 20वीं सदी के उन लोगों में थे जिन्होंने इस्लाम की निशत सानिया के लिए लाजवाल कोशिशें की और ऐसा किरदार अदा किया कि जो बकौल उनके अपने ही हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। असल में बात शुरू होती है इस दीदावर की तलाश से। तो ये दीदावर की तलाश एक जो आइडियल इंसान है जिसको इल्लामा इकबाल दीदावर कहते हैं, इसकी तलाश हर दौर के इंसान को रही है। और मेरा ख्याल है कि जब भी हम ईद कुर्बान की बात करते हैं तो सीरत इब्राहीमी अलैहिस्सलाम का जो अल्लाह ताला ने एक आइडियल एक जिस तरह से उनको कुरान में पिक्चराइज किया है, वो उसी दीदावर की एक अमली शक्ल है कि जिसको इकबाल अपनी शायरी में तलाश करते हैं और कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो ये दीदावर हर दौर का इंसान जो है ये तलाश करता रहा है और इसकी वजह यही है कि इंसान जो है वो मौजूद से गैर मुतमईन रहता है और ना मौजूद को तलाश करना चाहता है। तो अपने जहन में हर इंसान कोई एक आइडियल एक तस्वीर रखता है और वो ये चाहता है कि किसी तरह से उसको पाले। तो बेसिकली होता ये है कि हर इंसान किसी ना किसी इनकलाब की ज़रूरत को जब भी महसूस करता है, किसी भी तब्दीली की बात करता है, जब भी सोचता है कि कोई मंजरनामे में ये पॉजिटिव चेंज आने चाहिए, तो उसको लगता है कि ये मौजूदा दौर में शायद कोई नहीं कर सकता, ये फला ऐसा शख्स करेगा जिसके अंदर ये क्वालिटीज़ होंगी और उसी को अपने ख्वाबों की दुनिया में हर इंसान एक दीदावर की तलाश भी रखता है और उसकी ज़रूरत भी महसूस करता है। तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में भी इसी इंसान का जाबजा तस्करा किया है। और इल्लामा इकबाल को जब पढ़ें तो इल्लामा इकबाल बड़े खूबसूरत अल्फाज से इस दीदावर को याद करते हैं। कभी उसे मर्द मोमिन कहते हैं, कभी नायब हक कहते हैं, कभी बंदा आफाकी कहते हैं, कभी दरवेश फ़कीर मुस्लिम मुजाहिद, यहाँ तक कि वो कलंदर भी कह देते हैं। और मर्द कामिल इंसान कामिल भी कई जगहों पे मिलता है लफ्ज़। इसी तरह मर्द बुजुर्ग का लफ्ज़ मिलता है, मोमिन जाबाज का, और इसी तरह के बहुत से अल्फाज मिलते हैं। और जिससे ये लगता है कि इल्लामा इकबाल जो थे ना, बेसिकली उनके अंदर वो 20वीं सदी की नामवर शख्सियात में सरफ़हरिस्त तो हैं, लेकिन आगे जो दुनिया में जितने भी इनकलाबात आएंगे और जहाँ जहाँ भी इस्लामाइजेशन की तहरीकें कुव्वत पकड़ेंगी, तो कहीं ना कहीं जो इल्लामा इकबाल का फ़लसफ़ा है वो उनके लिए एक सपोर्टिव किरदार अदा कर रहा होगा। तो इल्लामा इकबाल जैसे कि खुद भी कहते हैं कि वो आ, कि मेरा जो मकसूद है वो इस्लामी अहकाम की तर्जुमानी है। तो थोड़ा सा अगर मंजरनामे से हटकर जो पसे मंजर है उसकी तरफ चलें तो इकबाल का ज़माना जो है वो आलम इस्लाम और बरे सगीर के मुसलमानों के लिए इंतहाई कठिन एक दौर था। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि उस वक्त एक ज़बू हाली थी जो आलम इस्लाम पे छाई हुई थी और खुद आलम इस्लाम बड़ी काबिल रहम एक सूरत हाल का शिकार था। बहुत सी जो इस्लामी कुव्वतें इस वक्त नज़र आती हैं हमें किसी ना किसी हैसियत से, या बहुत सी जो कौमें हैं जहाँ कहीं ना कहीं इस्लामी फ़िलासफ़ी नज़र आती है, वो उस वक्त समाज साम्राज्यों के अंडर कंट्रोल थे ये सारे लोग। तो ऐसे एक पस मंज़र को अगर अपने जहनों में रखें और इल्लामा इकबाल ने उस वक्त जो एक मर्द हक का एक तस्वुर पेश किया
یا ایک مرد مومن کا جو تصور پیش کیا، تو وہ دراصل یہاں اس سارے نا امیدی کے گھٹا ٹوپ بادلوں میں وہ ایک خوشگوار اور ایک مثبت جو رخ دینا چاہتے تھے، ایک ڈائریکشن دینا چاہتے تھے اپنی یوتھ کو، اپنی امت مسلمہ کو، اور پوری اس نیشن کو، کہ جو دنیا میں کسی بھی وقت ایک انقلاب کی یعنی تحریک جو ہے وہ برپا کر سکتی ہے۔ تو دراصل جو علامہ اقبال کی اگر یہ سب کلام کو جمع کیا جائے نا، تو یہ 3 مراحل نظر آتے ہیں۔ ایک تو وہ کہتے ہیں کہ جو مرد حق ہوتا ہے نا، یا مرد مومن جو ہوتا ہے، اس میں اصل میں وہ کہتے ہیں بات اطاعت الہی سے شروع ہوتی ہے، اور وہ اطاعت الہی ایک پہلا سٹیپ ہے، اور وہ دوسرے سٹیپ میں ضبط نفس بنتی ہے، اور تیسرے سٹیپ میں نیابت الہی کی معراج کو پا لیتی ہے۔ تو وہ یہی بیسیکلی وہ 3 سٹیجز ہیں جو کسی بھی انسان کے اندر خودی کو نشر و نما دیتی ہیں، جیسے کہ علامہ اقبال خود کہتے ہیں کہ خودی کیا ہے اسرار مرگ و حیات، خودی کیا ہے بیداری کائنات۔ تو پھر کبھی وہ کہتے ہیں یہ موج نفس کیا ہے، یہ جو ہمارا جو دل اتھل پتھل ہوتا ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ کبھی بہت پازیٹیو وائبز آ رہی ہیں، کبھی مایوسی میں ہم چلے جاتے ہیں، تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو موج نفس ہے، یہ دراصل کیا ہے، یہ جب بھی پازیٹیو وائبز کی طرف دل اٹریکٹ ہوتا ہے، تو بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ یہ موج نفس کیا ہے، تلوار ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ خودی کیا ہے، یہ مرد مومن کی شخصیت کی جو تعمیر ہے نا، اس کے پیچھے وہ فلسفہ خودی کو کہتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ خودی کیا ہے، تلوار کی دھار ہے۔ یہ موج نفس کیا ہے، تلوار ہے، خودی کیا ہے، تلوار کی دھار ہے۔ خودی کیا ہے، خودی سوال کرتے ہیں اور خودی جواب مختصر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں خودی کیا ہے، پھر کہتے ہیں اسرار مرگ و حیات، یہ جو زندگی اور موت کی کشمکش ہے، یہ اس راز کا نام خودی ہے، جس کو ہم ایک مرد مومن کی زبان میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زبان ہے، ان کے جو ماننے والے لوگوں کا جو ایمان اور عقیدہ ہے، اس کے لحاظ سے جو ہم سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت کہتے ہیں، تو وہ اسی کو کہتے ہیں کہ خودی کیا ہے اسرار مرگ و حیات، اور خودی کیا ہے بیداری کائنات، کہ یہ جب دل کے اندر کی دنیا میں یہ ایک انقلاب برپا ہو جاتا ہے، تو گویا کہ پوری کائنات اس شخص کے لیے کھول دی جاتی ہے۔ تو اس کو اگر آپ قرآن کے ساتھ کو ریلیٹ اگر ہم کریں گے، تو ہمیں فوراً دماغ جاتا ہے اولو الالباب لوگوں کی طرف، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ عقل مندوں کے لیے نشانی ہے، وہ عقل مند جو اپنے آپ کو پہچان لیتے ہیں، جو خودی کی یہ مراحل جو ہے نا، ان سے سٹیپ بائی سٹیپ ان مراحل کو عبور کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی شان یہ بتاتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ کھڑے بیٹھے کروٹوں پر ہر وقت اپنے رب کو یاد کرتے رہتے، وہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور یہ جو ابھی آیا تھا خودی کیا ہے اسرار مرگ و حیات، اور خودی کیا ہے بیداری کائنات، تو اللہ تعالیٰ یہی ایک جو بیسک سوچ ہے وہ اسی آیت میں دے رہے ہیں کہ وہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور وہ آسمان و زمین پہ غور کرتے رہتے ہیں، جن کے اندر خودی نشو و نما پا رہی ہے، جو اولو الالباب ہیں، جو اللہ کی نشانیوں پہ غور کرنے والے لوگ۔ تو علامہ اقبال کا جو فلسفہ خودی ہے نا، یہ ایک مومن کی شخصیت کے مختلف سٹیپس ہیں، جن سے وہ سب سے پہلے اسلام، اور پھر وہ کیسے آگے آگے بڑھتا ہے، ایمان پہ جاتا ہے، پھر تقوی پہ چلا جاتا ہے، پھر احسان پہ چلا جاتا ہے۔ تو ان مراحل کو یہاں پر کلام اقبال سے اگر سمجھا جائے تو ہمیں 3 مراحل نظر آتے ہیں، اطاعت الہی، اوبیڈینسی۔ تو سیرت ابراہیمی میں بھی یہ
منظر جو ہے ہمیں نظر آتا ہے کہ اطاعت الہی کہاں ہے. تو اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں اذ قال له ربه اسلم، جب اس کے رب نے، ابراہیم علیہ السلام کے رب نے انہیں کہا کہ فرما بردار ہو جائیے، قال اسلمت لرب العالمین، تو وہ فوراً پکار اٹھتے ہیں اسلمت لرب العالمین کہ اللہ میں تو ہو گیا، مجھے سوچنے کا وقت نہیں چاہیے. اور یہی جو ہے نا اگلے مرحلے پہ وہ ضبط نفس کا شاہکار بن جاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، جب وہ اپنے بیٹے کو خود قربانی کے لیے لٹاتے ہیں، اپنی آنکھوں پہ کپڑا باندھتے ہیں، اور وہ ضبط نفس جو اندر دل ان کو، دل اور ضمیر میں جو ایک کشمکش چل رہی ہے اور جو شیطان بھی راستے میں ورغلا رہا ہے، لیکن ضبط نفس کے وہ خوگر ہیں کہ وہ بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دیتے. اور یہ جو کریکٹر ہے نا اقبال کے نزدیک، وہ کہتے ہیں کہ یہ سیکنڈ سٹیپ ہے، اور تھرڈ سٹیپ پہ وہ کہتے ہیں کہ وہ بندہ جو ہے وہ اللہ کی نیابت کے لیے چن لیا جاتا ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا وہ تمہارے لیے اب ایک آئیڈیل رول ماڈل بنا دیے گئے. تو یہ بیسیکلی وہی خودی کے سٹیپس ہیں کہ جو اطاعت الہی، ضبط نفس اور نیابت الہی تک پہنچا دیتی ہے، وہی اطاعت الہی. اب اسی چیز کو ایک اور انداز میں ہم دیکھتے ہیں کہ اصل میں خودی بیسیکلی جو انسان ہے نا اس کو اس کی انسانیت سے، اس کی اصلیت سے روشناس کرا دیتی ہے، اور اسی سے وہ عرفان نفس کا سفر طے کرتا ہے، اپنے آپ کو جان لیتا ہے، اور خود آگاہی کا ایک سفر طے کرتے کرتے اپنے رب رحیم کو پہچان کر اس کے لیے فنا ہو جاتا ہے. اور رب جس وقت جو پکار دیتا ہے اس پکار پہ اس کی زبان، اس کی جسم و جان، اس کی اولاد، اس کا مال، اس کی ہر چیز حاضر ہو جاتی ہے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھایا. یہ جو مناظر حج ہم دیکھ رہے ہیں، یہ مناظر حج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی خوبصورت زندگی کے دلکش نظارے ہیں. کبھی ان کی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام جو ہیں وہ نظر آتی ہیں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتی ہوئی، تو کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نظر آتے ہیں خانہ کعبہ کی دیواریں تعمیر کرتے ہوئے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے، اور کبھی ان کا وہ چھوٹا بچہ جو ایڑیاں رگڑتا ہے اور آب زمزم نکل آتا ہے، تو اس مرحلے پہ وہ ایک منظر نظر میں آتا ہے. تو بیسیکلی یہ وہ خود آگاہی کا وہ سفر ہے جو پوری فیملی نے طے کیا. ان کی پوری فیملی کے اس جو نقوش پا ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا اور حج کی صورت میں جاری و ساری کر دیا، یہاں تک کہ ان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کو بھی اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا. تو یہ اصل میں مرد کامل اور کی وہ پہچان ہے کہ جس کو علامہ اقبال نے بہت جگہوں پر بہت انداز میں بتایا، اور کبھی ہم جیسے بے یقین لوگوں کے لیے کہا کہ یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوبیں گما تو ہے، اور کبھی کہا کہ یقین سے پیدا ہوتی ہے وہ درویشی کہ جس کے آگے جھکتی ہے. اب کیا کیا جھکتا ہے اس کے آگے، اس درویشی، اس کلندرانہ پن کے آگے پوری دنیا سرنڈر کر دیتی ہے. تو یہ اصل میں وہ مرد مومن ہے جو اللہ پر توکل کرتا ہے، اور یہ توکل نظر آتا ہے ہمیں وہ اس وقت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آتش نمرود سے بحفاظت مسکراتے ہوئے نکلتے ہیں اور ان کو تارک وطن کیا جاتا ہے، اور وہ مسکراتے ہوئے وہ جگہ چھوڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پوری دنیا ان کے لیے کھول دیتے ہیں. تو یہ وہ یقین کی دولت تھی کہ جس نے ان تین کے قافلے کو، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ اور حضرت لوط علیہ السلام تھے، ان تین کے قافلے کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے ایک مثال بنا دیا کہ جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں اور اللہ پر یقین رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی کہاں کہاں سے مدد کرتے ہیں،
اور مغلوب گما کو اللہ تعالیٰ یقین کی قوت جب عطا کرتا ہے تو اس کے لیے گویا کہ پوری دنیا کھول دی جاتی ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور بڑا خوبصورت سا ایک مجھے پوائنٹ نظر آ رہا تھا اس تیاری کرتے ہوئے، کہ یہ یقین کامل جو ہے نا اس مرد مجاہد کو، اس مرد کلندر کو کہاں پہ پہنچاتا ہے، اس کو بھی تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، یہ بیسیکلی یقین کامل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ سے وہ محبت جو تقویٰ کی معراج کو پہنچاتی ہے، اور وہ جرت اس کے اندر پیدا کرتی ہے کہ وہ اس کو آگ آگ نہیں نظر آتی، وہ اس کو چھری چھری نظر نہیں آتی، وہ اس کو وہ مشکل اپنے بیٹے اور اپنی بیوی سے جدائی جدائی نظر نہیں آتی، بلکہ وہ ہر میدان میں کیسے کود پڑتا ہے۔ اور پھر کتنے خوبصورت الفاظ علامہ اقبال نے کہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، کہ دل کے معاملے ہیں، عقل حیران پریشان کھڑی ہے کہ یہ کیسے آتش نمرود میں عشق جا کے کود پڑتا ہے۔ اچھا، اب اس میں ایک اور ہم مثال سے بھی لے سکتے ہیں، اس تقویٰ کو ہم سمجھ سکتے ہیں اور توکل کو سمجھ سکتے ہیں بیسیکلی، کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دشمن کا ایک سالار لایا گیا تھا، جس کے ہاتھ میں ایک زہر کا ایک پڑیا تھی۔ تو اس نے کہا کہ میں نے بہتر سمجھا کہ زہر کھا لوں اور بس مر جاؤں، بجائے اس کے کہ میں دشمن کی قید میں آؤں، یعنی مسلمانوں کی قید میں آؤں۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر اس کے سامنے اس یقین کی قوت کا مظاہرہ کیا تھا، اور انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وہ زہر کھا لیا تھا، اور انہیں اس زہر نے کوئی اثر نہیں ہوا اس زہر کا۔ تو یہ وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جب میرے اولیاء بن جاتے ہیں نا، تو اللہ ان اولیاء، اللہ کی جو اللہ کے اولیاء ہیں ان کے لیے ریوارڈ کیسا ہے، کہ ان کے لیے نہ خوف ہوتا ہے نہ رنج ہوتا ہے، اور وہ ہر مشکل سے بحفاظت نکال دیے جاتے ہیں، وہ نکل نہیں جاتے، نکال دیے جاتے ہیں۔ اور یہ وہی فرشتوں کے پرے ہیں جو ان کو حفاظت میں لیتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں بھی وہ اللہ ہی ہے جو بھیجتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے پروں میں ہمیں ہر مشکل سے نکال کر لے جاتے ہیں، یہاں تک کہ موت کے وقت بھی اس مرد مومن کے لیے علامہ اقبال وہی بات کہتے ہیں کہ جو ہمیں نظر آتی ہے اسی فلسفے کے اندر، کہ جس میں بتایا یہ گیا کہ جو مرد مومن ہے وہ نفس مطمئنہ والا ہوتا ہے، کہ جو یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے جنتوں میں اس کو داخل کر دیا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میں فارسی کا ان کا شعر ہے، اردو میں آپ کو ترجمہ بتاتی ہوں، کہ میں تمہیں مرد مومن کی نشانی بتاتا ہوں کہ جب اسے موت آتی ہے اس کے چہرے پہ تبسم ہوتا، یعنی زندگی میں اگر تمہیں پہچان میں کچھ کھوٹ بھی ہو رہی ہے نا، سمجھ نہیں آ رہی، تو اس کا موت جو ہے نا، اس کی موت وہ اس کا ڈسیزن کرے گی کہ یہ مرد مومن۔ تو دراصل راستہ وہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا راستہ جو قربانی کا راستہ ہے، اور اسی راستے پہ چل کے ہی یہ مطمئن دل و دماغ بھی آتا ہے اور ایسی موت بھی نصیب ہوتی ہے۔ پھر ایک بڑی عجیب بات جو ہمیں مرد مومن کی نشانیوں میں علامہ اقبال بتاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب مرد مومن اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے نا، تو وہ خود پراسرار صلاحیتیں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک تو فرشتے حفاظت پہ آ جاتے ہیں نا، دوسری طرف اس کے اندر بھی پراسرار صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کیسے پیدا کرتا ہے، کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اور پھر وہ طارق بن زیاد کی مثال دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، تو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا،
سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. تو یہ اصل میں وہ صلاحیتیں ہیں جو دیکھی نہیں جاتی، لیکن ایٹ دا اسپاٹ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ایسے اندر پیدا کر دیتے ہیں کہ گویا وہ صلاحیت ہی اس شخص کا اثاثہ تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ڈسکلوز کر دیا، اور وہ ایسی جگہوں پر پہنچ گیا کہ جہاں پر جانے کا گمان کیا نہیں جا سکتا تھا، اور اس کے سامنے ہر طرح کی ہرڈل جو ہے نا وہ اس کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی اس مرد مومن کے آگے. اور یہی سیرت ابراہیمی کا بھی پیغام ہے کہ جب اللہ کے راستے میں نکلو گے تو کوئی مشکل نہیں لے گی، اور بلکہ پوری دنیا تمہارے لیے سمیٹ دی جائے گی. آپ کو یاد ہی ہوگا حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، اور یہ علامہ اقبال نے بڑی خوبصورتی سے یہ سارا منظر بھی بتایا کہ کس طرح کہ دشت تو دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. کہ دشمن پہ اس وقت ہیبت طاری ہوئی تھی، اور وہ جب حضرت سعد بن نبی وقاص کے پورے قافلے نے دریا میں گھوڑے دوڑائے تھے نا، تو اس وقت دشمن پہ ایسی ہیبت طاری ہوئی تھی کہ انہوں نے کہا کہ دیو آ گئے، اور وہ وہاں سے بھاگ گئے تھے. اسی طریقے سے کہا جاتا ہے اورنگزیب عالمگیر کا بھی تذکرہ علامہ اقبال کرتے ہیں، اور وہ واقعہ بھی کہ جس میں وہ جنگل میں نماز پڑھتے ہیں تو جب شیر حملہ آور ہوتا ہے تو نماز ہی میں وہ خنجر کے وار سے شیر کو قتل کر دیتے ہیں اور ان کی نماز جاری رہتی. تو یہ ایسے لگتا ہے کہ یہ کوئی عام اشخاص نہیں ہے کہ جن سے یہ ایسی جن کے اندر ایسی صلاحیتیں ہیں یا جن کی خشوع و خضوع بھی متاثر نہیں ہوا، اور عبادت کے اثرات جو ہیں ان کے جسمانی طور پہ آپ محسوس کر رہے ہیں کہ جسم ان کا کام بھی رہا ہے، آنکھیں رو بھی رہی ہیں، اللہ کے آگے عاجزی سے گڑ گڑا بھی رہے ہیں، لیکن ان کی روح اتنی اسٹرانگ ہے کہ اس وقت بھی اگر کچھ بھی انہیں سٹینڈ لینا پڑتا ہے تو ان کے لیے وہ مشکل نہیں ہوتا. تو بات یہی ہے کہ جب مرد کامل اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور اللہ کو اپنا رب مان لیتا ہے تو اس کے اندر ایک بے باکی سی پیدا ہو جاتی ہے، جس کو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی. حق گوئی بھی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری سیرت ہمیں بتاتی ہے. حق گوئی، نمرود کے آگے حق گوئی. ان بتوں کو جب پاش کیا تو حق گوئی. جب وہ ستاروں اور چاند کو وہ کہتے ہیں کہ جو پورا واقعہ چاند ستاروں کو رب کہنے والا ہے، وہ بیسیکلی یہ واقعہ نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود سے تلاش کر رہے تھے کہ میرا رب کدھر ہے. بیسیکلی وہ لوگوں کو بیسیکلی وہ ہو یہ رہا تھا کہ وہ جہاں پر لوگ کٹھے ہوتے تھے اور لوگ جو تھے وہ بتوں کو اور چاند ستاروں کو ان سب کو اپنا خدا کہتے تھے، تو اکارڈنگ ٹو دا سچویشن وہ اپنے آپ سے ہی گویا کے بات کر رہے ہوتے تھے کہ اچھا، اونچی آواز میں، اچھا یہ چاند تمہارا خدا ہو سکتا ہے، تاکہ لوگ بھی غور و فکر کریں. تو یہ اوپن ایک انویٹیشن تھا لوگوں کے لیے، اولو الالباب کی صفت اپنانے کا، کہ اللہ کی غور و فکر کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کی طرف. تو اس طرح وہ اکارڈنگ ٹو دا سچویشن وہ بات بدلتے تھے اور کہتے تھے کہ اچھا ہو سکتا ہے کہ یہ چاند میرا خدا ہو. پھر چاند ڈوب جاتا تو کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ڈوب جاتا ہے، ڈوبنے والا تو خدا نہیں ہو سکتا. پھر کبھی سورج کے بارے میں، کبھی ستاروں کے بارے میں. تو یہ مختلف مواقع پہ آتا ہے. یہ خود شناسی کا ایک سفر نہیں ہے، بلکہ یہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ایک کنیکٹیویٹی کا ایک سفر ہے جو وہ چاہتے تھے، جس کا یہاں پر بھی تذکرہ علامہ اقبال بھی کرتے ہیں، اور وہ حق گوئی کے ساتھ اس کو جوڑ دیتے ہیں کہ وہ بڑی خوبصورتی سے ایک مرد مومن جو ہے وہ موقع شناس بھی ہوتا ہے، اور حق گوئی اور بے باکی کا راستہ کبھی نہیں چھوڑتا، کیونکہ وہ اللہ کے شیروں میں سے ہوتا ہے، اور اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی. اسی لیے بیسیکلی آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ خطر پسند ہے، خطرات کو مول لینا اس کے لیے مشکل نہیں ہے ایک مرد مومن.
اس لیے کیونکہ اس کے سامنے ایک واضح مشن ہے، ایک اس کے سامنے ایک وہ بہت زیادہ پیشنیٹ ہے ایک مشن کے ساتھ کہ مجھے اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہے، یا میں اللہ کا بندہ ہوں اور بندہ بن کے رہنا ہے، مجھے بندہ بن کے دکھانا ہے. تو یہ جو اس کی سوچ ہے نا، یہ مرد کامل کی ہر جگہ نظر آتی ہے. اور اسی کو بہت قرآن بھی اس کو وجاہدوا فی اللہ حق جہادی کہتا ہے. تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ شعلہ بن کے تھوک دے خاشا کے غیر اللہ کو. اور اس طرح مختلف جگہوں پہ اور بھی بہت سارے انداز سے وہ اشعار بولتے ہیں، ان کے کلام میں ہمیں پتہ چلتا ہے. تو اصل میں آپ سمجھ لیں کہ یہ جیسے کسی شاعر نے کہا ہے نا، نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا. تو بیسیکلی وہ مرد مومن جو ہے نا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ موت کے بعد ریوارڈز ہیں، تو وہ جینے کا ایک پورا لطف لے رہا ہو. اور وہ بالکل یہ شاعر نے کیا، جیسے نبض کو اس کے ہاتھ رکھ دیا کہ نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا. اچھا، اس کو تھوڑا سا ایک اور اینگل سے اگر ہم دیکھیں تو یہ عشق کا دراصل ایک سفر ہے کہ انسان بے خطر ہو جائے، بے خوف ہو جائے. اور یہ بیسیکلی ایک جذبہ عشق ہوتا ہے. دنیا میں بھی اگر ہم دیکھیں تو یہی جذبہ عشق انسان سے نا بڑے بڑے مشکل کام کروا لیتا ہے. اور ایون کہ وہ شیریں فرہاد اور جو ہمیں قصے ہم سنتے ہیں، پتہ نہیں ان میں کتنی حقیقت ہے، لیکن بہرحال وہ جذبہ عشق کی تھا جو بتاتا ہے کہ یہ سب کچھ پاسبل امپاسبل جو چیزیں تھیں وہ پاسبلٹی میں بدل جاتی ہیں. اب اسی جو یہ کیفیت ہے ایک مرد مومن کی، اس کے ساتھ علامہ اقبال جو ہے مرد کامل کا جو اس کا فقر ہے، اس کا بھی تذکرہ کرتے ہیں. اس کی جو دنیا سے بے رغبتی ہے، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الغنا عن النفس، کہ حقیقی غنا جو ہے وہ نفس کا غنا ہے. تو علامہ اقبال یہ دنیا سے بے رغبتی کا موضوع جو ہے وہ بہت ساری جگہوں پہ اس پر بات کرتے ہیں. اور اگر ہم اس کو تھوڑا سا فلسفہ حج کے ساتھ بھی ملا دیں تو جب ہمیں کہا گیا کہ حاجی جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہو کے ایسے آتا ہے جیسے وہ اسی دن پیدا کیا گیا یا اس کی ماں نے اسی دن جنا ہو. تو یہاں پر بھی ایک جو تصور آتا ہے وہ اس درویشی کا آتا ہے کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت عرصے کے چلے سے وہ درویشی ملتی. تو علامہ اقبال جو ہیں اس درویشی کا بہت جگہ پہ تذکرہ کرتے ہیں، اور اس بے رغبتی دنیا سے بے رغبتی کا. اور پھر اس کو کہتے ہیں کہ خاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات، ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز. اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل، اس کی ادا دل فریب، اس کی نگاہ دل نواز. نرم دمے گفتگو، گرم دمے جستجو، رسم ہو کہ بزم ہو، پاک دل و پاک باز. تو یہ جو صفات علامہ اقبال بتاتے ہیں نا ایک مرد مومن کی، اس میں یہ جو الغنا عن النفس والی جو کیفیت ہے نا، یہ انبیاء علیہ السلام کی سیرت کا حصہ تھا، ان کا لازمہ تھا. جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں بھی ہمیں ان کی یہ خوبی بہت زیادہ ایک بہت زیادہ نظر آتی ہے کہ دنیا سے بے رغبتی، یا جیسے کہ کہا جاتا ہے، تاریخ لکھتی ہے کہ خود ان کا جو باپ تھا وہ بت فروش تو تھا ہی، لیکن جو بت کدا تھا اس کا بھی ایک طرح سے محافظ تھا اور اس کو لک آفٹر کرنے والا کیئر ٹیکر تھا. اور یہ ایک بڑا عہدہ تھا جس کو جہاں ابراہیم علیہ السلام بھی پہنچ سکتے تھے، جن کے لیے کوئی میٹر نہیں کرتی تھی یہ چیز، لیکن انہوں نے اور وہ نمرود کے بہت زیادہ قریب تھا. تو ابراہیم علیہ السلام ان سب چیزوں کو جو دنیا کی عمارت تھی یا دنیا ان کو جس بڑے بڑے عہدوں کی پیشکش کرنا چاہتی تھی، انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بالکل بے رغبتی کے ساتھ ان کو ٹھکرا دیا اور اللہ کا راستہ اختیار کیا. اور پھر وہ پورا فلسفہ حج اور قربانی امت کو دے کے گئے، جس پر پوری امت جو ہے وہ انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گی.
اسی طرح سے ایک اور بڑی خوبصورت صفت ہے جس کا علامہ اقبال تذکرہ کرتے ہیں، وہ آفاقیت ہے۔ اور آپ اور میں اچھے سے یہ بات جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین وہ واحد دین ہے جس میں آفاقیت ہے، اور یہی دین اسلام بھی ہے۔ بیسیکلی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، یہ دین ابراہیمی ہی ہے، جس میں وحدانیت کا تصور ملا ہے۔ موحدین ہمیں نظر آتے ہیں، توحید پرست نظر آتے ہیں، اور توحید پرست جو ہے وہ پورے عالم سے بیزار نظر آتے ہیں۔ تو یہ پوری دنیا میں انہی موحدین کے ساتھ جس ایک عالمگیر نظام کی بات علامہ اقبال کرتے ہیں، اس کو وہ کہتے ہیں کہ مومن کے جہاں کی حد نہیں ہے، مومن کا جہاں ہر کہیں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق، کہ یہ اس مومن کی، اس مرد درویش کی خوبی ہے کہ دنیا اسے خود تلاشتی پھرتی ہے، اور پورا آفاق گویا کہ اس کی تلاش میں، اور وہ آفاق میں گم نہیں ہوتا، وہ اس دنیا میں گم نہیں ہوتا، بلکہ اس دنیا اس کو تلاش کرتی ہے۔ اور پھر وہ یہاں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر فارسی میں کہتے ہیں کہ ہر ملک ملک کے ماست کے ملک خدائے ماست۔ اسی طرح سے ایک بڑی خوبصورت جو چیز مجھے نظر آتی ہے عشق کے لحاظ سے ہی، بڑی خوبصورت شاعری ہے علامہ اقبال کی، جب ہم پڑھتے ہیں تو ڈوب جاتے ہیں۔ اور یقین مانے میں تو جب پڑھتی ہوں نا، مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ پوری ایک پکٹوریل ایک ویو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا، جب علامہ اقبال کہتے ہیں کہ عشق سے پیدا نوائے زندگی میں زیر و بم، یعنی یہ اللہ سے محبت ہی ہے جو ہماری جو زندگی میں زیر و بم آ رہے نا، اوپر نیچے ہو رہی ہے، یہ عشق اللہ سے محبت ہی کی وجہ سے ہے۔ اور جس کو قرآن کہتا ہے کہ تلک الایام نداولها بین الناس۔ پھر علامہ اقبال کہتے ہیں عشق سے مٹی کی تصویروں میں سوزے دم بدم، کہ یہی عشق ہے جو ایک مرد مومن، جو مٹی کی بیسیکلی ایک تصویر ہے، ہم سب مٹی کی تصویر، جن میں اللہ تعالیٰ نے روح پھونک کر ہمیں اتنی زیادہ ورتھ دے دی، اور اس کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مسخر کر دی، تو بیسیکلی ہم ہیں تو مٹی کی مورتیں ہی نا۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ عشق سے مٹی کی تصویروں میں سوزے دم بدم، آدمی کے ریشے ریشے میں سما جاتا ہے عشق۔ یعنی اللہ کی محبت ایسی نہیں ہے کہ جو کاؤنٹ کی جا سکے، جو محسوس کی جا سکے، یہ تو جس طرح سے ہمارا ریشہ ریشہ ہے، ہماری خون جس طرح رگوں میں دوڑ رہا ہے، ہمارے جو بال جو اسکن کے اندر ہیں جن کو ہم محسوس بھی بعض اوقات نہیں کر پاتے، یا جو ہماری بونز کا پورا ایک سٹرکچر ہے، تو وہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ آدمی کے ریشے ریشے میں سما جاتا ہے عشق، شاخ گل میں جس طرح باد سحر گاہی کا نم، کہ یہ جس طرح صبح کے وقت شاخوں میں کونپلوں میں شبنم کے قطرے سرایت کیے ہوتے ہیں، تو بالکل اسی طرح آدمی کے ریشے ریشے میں اللہ کی محبت ہے، اور اللہ کی محبت ہی اس کا اساس ہے۔ یہ مفتی محمد حسن جو جامعہ اشرفیہ کے بانی تھے، ان کی بڑی خوبصورت ایک بات میں نے پڑھی ہے کتاب میں روشنی میں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا دل ہے نا، بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ یہ دراصل عشق کی اماجگاہ یہی دل ہے، جہاں سے اللہ کی محبت کی جو بنیادیں ہیں نا سوتے پھوٹتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ کی محبت اتنی مضبوط، اتنی اسٹرانگ ہو کہ فرشتوں نے ہمارا وہ قلب جو قرآن کہتا ہے نا کہ جو قلب سلیم کے ساتھ آنے والا دل، جو دل جو لایا جائے گا، سورہ قاف میں اس کا تذکرہ آتا ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ دل یہی ہمارا اٹھا کے لے کے جایا جائے گا اللہ تعالیٰ کے حضور۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں اللہ کی محبت اتنی لکھ لو، اتنی اللہ کی محبت اندر داخل کر لو کہ جب فرشتے اس کو چیڑ پھاڑ کے بھی اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دیں نا، تو اندر صرف اللہ لکھا ہو،
تو یہ وہی کانسیپٹ ہے جو ہمارے درویش بھی دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی یاد جو ہے نا اس کو اپنی زبانوں پہ جاری و ساری رکھو، اپنے انداز، ہم اس کو کہتے ہیں کہ نظام کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ جو دل ہے جو اللہ کی محبت کی اماج گاہ ہے، یہی دل علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ اسی طرح ہے کہ جیسے شاخ گل ہے، اس میں اندر تک پانی، صبح کے وقت آپ کبھی کسی شاخ کو، کلی کو توڑ کے دیکھیں گے تو اندر تک پانی محسوس کریں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح سے ایک مرد مومن ہے کہ جس کے اندر ریشے ریشے میں اللہ کی محبت جو ہے وہ سرایت کر جاتی ہے۔ پھر ایک اور خوبی جس کا وہ تذکرہ کرتے ہیں وہ ایک تصور شاہین ہے، اور یہ بڑا ہی خوبصورت، ایک مومن کو نا وہ پرندوں کا جو بادشاہ ہے، اور جو جس کا جس کے لیے یہ آسمان جو ہے نا، جس کے لیے یہ بلندی کوئی وہ نہیں رکھتی، بلندی پرواز اس کی شان ہے۔ اور کہتے ہیں کہ آخر کار اگر کوئی پرندہ اس سے ٹکرانے کی سوچتا بھی ہے نا، یا کوئی بھی نیگیٹو وائبس کے ساتھ اس کے ساتھ چلتا ہے شاہین کے ساتھ، تو شاہین کبھی بھی اس کو چونچے نہیں مارتا، شاہین اپنی رفتار اور بھی تیز کر دیتا ہے، اور بھی پرے ہے چرخ نیلی فام پہ وہ جانے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر جو مومن کی جس کو منزل کہا گیا تو وہ اوپر سے اوپر سے اوپر جاتا ہے، یہاں تک کہ جو نیچے والا پرندہ ہوتا ہے نا تھک کے خود ہی گر جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر سانس لینا دشوار ہوتا ہے جو عام پرندہ بیئر نہیں کر پاتا۔ تو یہ اس کا ایک انداز ہوتا ہے انتقام لینے کا کہ وہ اپنی جدوجہد کو اور تیز 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 کرتا جاتا ہے۔ تو اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ جو شاہین کی تو بہت ساری مثالیں وہ دیتے ہیں کہ شاہین آشیانہ نہیں بناتا، شاہین کی بلندی پرواز کی مثال دیتے ہیں، وہ کسی کا چھوڑا ہوا نہیں کھاتا، خود شکاری ہوتا ہے، اور کس طرح سے بے نیاز ہوتا ہے، اور ہمیشہ بلندی پہ اس کا انداز ہے۔ تو یہ سب چیزیں بھی اگر ہم ایک مرد مومن کے ساتھ جوڑتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اس کو بھی وہ بھی بے نیاز ہو جاتا ہے، اور وہ مرد مومن دنیا کی آلائشوں کو آلائش نہیں سمجھتا بلکہ اپنی آزمائش سمجھتا ہے، اور اپنے راستے کو، اپنا جو مشن ہے اس پہ وہ مزید اپنی جدوجہد کو تیز کرتا چلا جاتا ہے۔ اور یہی وہ لیول ہوتا ہے کہ جب اللہ اپنے اسی مرد مومن کا، اپنے بندے کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ اس کو بڑا خوبصورت قرآن نے بھی کہا ہے، بڑے خوبصورت الفاظ ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ بھی یقیناً تمہاری مدد کرے۔ اور علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کارآفری کار کشا کار ساز۔ تو اس کی مثال آپ جنگ بدر میں بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ریت پھینکتے ہیں اور کس طرح کافروں کی آنکھوں میں جا کے پہنچتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم انہیں قتل نہیں کر رہے تھے بلکہ اللہ ان کو قتل کر رہا تھا۔ تو یہ اصل میں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ ایک مرد مومن جو ہے اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو اس کو پاورفل بنا رہی ہوتی ہے۔ اور علامہ اقبال اس چیز کو بھی بہت زیادہ خوبصورتی سے لے کے چلتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جو یہ پورا جہان ہے یہ اصل میں مرد مومن کی ہی میراث ہے۔ اور یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جتنی بھی صفات ہیں جو ہمیں سیرت ابراہیمی میں نظر آتی ہیں، اور جو فلسفہ جہاد جس کی بنیادیں جن بنیادوں پہ کھڑا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے جو اوصاف ہیں، یہ سب صفات ہیں، یہ دراصل یہ قرآن و حدیث سے ماخوذ ہیں۔ اور وہ بڑی خوبصورتی سے کہتے ہیں کہ یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، کہ دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ یہ قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے لیکن حقیقت میں وہ خود مجسم قرآن ہوتا ہے۔
تو یہ ایک مختصر سا منظر نامہ تھا جو میں نے کلام اقبال کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھا. بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں اس کو وائنڈ اپ کرنے کی طرف لے کے جا رہی ہوں کہ جو اگر ہم تھوڑا سا حج اور قربانی، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں یہ بار بار ڈسکس ہو رہی ہیں، تو میرا یہ خیال تھا کہ ہم اس کو صرف اس انداز میں دیکھ لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو اوصاف تھے، جو اپنی ذات میں ایک امت تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہ وہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے بلکہ وہ تو ایک یکسو مسلمان تھے، یا پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ خود ایک امت تھے اور وہ مشرک، ہرگز مشرک نہیں تھے. اور پھر ان کی بڑی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے جو دعا بھی سکھائی ہے کہ جو ہم قربانی کرتے وقت بھی ایک نیت کے طور پہ بھی پڑھ لی جاتی ہے، یا نماز کی نیت میں بھی لوگ پڑھ لیتے ہیں. تو بہرحال وہ سورہ انعام کی آیت ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اور اسی طرح سے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب میرے اللہ کے لیے ہے. تو یہ جب کانسیپٹ جو ہے، یہ بینگ پارٹ آف امت مسلمہ اور بینگ مرد مومن، اگر میں اور آپ اپنی زندگی کا لازمہ بنانے کی طرف اپنی ایک ڈائریکشن سیٹ کر لیں گے تو یقیناً ہمیں ہر چیز میں، چاہے ہم قربانی کے موضوع کو لیں گے یا ہم حج کے موضوع کو لیں گے، ہمیں یہ نظر آئے گا کہ میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا سب کچھ میرے رب کے لیے. تو جب رب کے آگے فنا کر دیں گے تو یقیناً ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کو پہنچ جائیں گے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ اب کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے نفرت کرے، کہ یعنی یہ ان کا طریقہ ہے، یہ جو حج کے مناسک ہیں یہ بھی ان کا طریقہ ہے، یہ موحد ہو کے رہنا یہ بھی ان کا طریقہ ہے، شرک سے بیزاری ان کا طریقہ ہے، قربانی، اللہ کے راستے میں فنا ہو جانا، اللہ کی خاطر ہجرت کر لینا، یہ سب ان کا طریقہ ہے. تو اب کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے نفرت کرے؟ البتہ وہ جس نے اپنے آپ کو خود حماقت و جہالت میں مبتلا کر لیا ہو. اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو شروع میں نے آپ سے کہا تھا کہ پہلے کیا ہوتا ہے کہ بندہ اطاعت کی طرف جاتا ہے، پھر ضبط نفس آتا ہے اور پھر نیابت کے لیے چنا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں یہی فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام تو وہ شخص ہیں جن کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا اور آخرت میں ان کا شمار صالحین میں ہوگا. اور ان کے پیچھے ہسٹری اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ان کا حال یہ تھا کہ اس قال لہو ربہ اسلم، کہ جب اس کے رب نے ان سے کہا کہ مسلم ہو جا، کہ کائنات کا مسلم. تو یہی حج کی طرف بھی لے کے جائیں. تو بعض اوقات یہ چیز بھی معاشرے میں نظر آتی ہے کہ وسائل کے باوجود لوگ پینڈنگ پہ رکھتے رہتے ہیں حج کے معاملے کو بھی. تو لہٰذا اگر وسائل ہیں تو حج تو فرض ہو جاتا ہے. تو پھر یہ آیت جو ہے یہ میرے خیال میں ہمارے لیے ایک لازمہ ہمیں اس کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ فرما بردار بن جائیں تو وہ فوراً فرما بردار ہو گئے. اس وجہ سے اللہ نے انہیں چن لیا تھا. تو اگر میں اور آپ بھی چنیدہ بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو پھر سٹیپ 1 سے ہمیں چلنا پڑے گا، اوبیڈینسی کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا، پھر زندگی میں ضبط نفس کرنا پڑے گا، مسائل مشکلات سے مسکراتے ہوئے گزرنا پڑے گا، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نیابت کے لیے چن لیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہماری ان کاوشوں کو قبول کرے جو ہم اللہ کی اس پورے نظام کو سمجھنے کے لیے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے اس نظام کو دنیا میں جاری و ساری کرنے کے لیے جو صحیح و جہد ہم کر رہے ہیں یا جس کا حصہ بن رہے ہیں، یا اپنا دین سیکھنے کے لیے اپنی روزمرہ معمولات میں سے یہ رات کا وقت مقرر کرنا بہرحال ایک مشکل ٹاسک ہے.
تو جو بھی یہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاک اللہ آسما. آپ جزائے خیر سے نوازے. راحیل باجی آپ کی آواز نہیں آ رہی صحیح. مشکل سا فلسفہ آپ نے بہت ایزی میں اوقات میں صلاحی آواز نہیں ہیلو. باجی ڈسٹورشن ہے بہت. اچھا اب آ رہی ہے؟ اب صحیح ہے جی راحیل اب باجی. آ رہی ہے. اس وقت میری آواز آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے؟ جی باجی. جی باجی ہیلو. بہت آہستہ ہے. اچھا اب ٹھیک ہے اچھا بالکل اب میں نا آواز. اصل میں امی کے پاس آئی ہوں. ہاں تو بس ادھر جی جی نیٹ راحیل پرابلم ہے. نہیں آ رہی، اپنے والد چھوٹی کو سی دعا کرا کے نا تو ختم کر دیں. نہیں آ رہی آواز، چھوٹی سی دعا کرا کے اچھا ختم کر دیں. عظما پھر دعا جی کرا دو اور حدیث بھی پڑھ دو عظما. جی جی راحیل باجی ٹھیک ہے، میں حدیث پڑھ لیتی ہوں. بسم اور اللہ دعا الرحمن بھی الرحیم. کر لینا. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میری آواز ٹھیک آ رہی ہے نا سب کو؟ ہاں آپ کی تو آ رہی ہے عظما. چلے چلے ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حج سے ریلیٹڈ ہے. اللہ پاک کا ارشاد ہے نا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَىٰ. اس کے لیے ایک حدیث آتی ہے بخاری شریف میں. حدثنا یحییٰ بن بشر حدثنا شبابة عن ورقاء عن عمرو بن دینار عن اکرمة عن ابن عباس كان أهل اليمن يهجون ولا يترودون ويقولون نحن المتوكلون فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. رواہ ابن عیینہ. اچھا یہاں پر قرآن میں بھی ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زیادہ راہ لے لو اور سب سے بہتر زیادہ راہ تقویٰ ہے. یہاں پہ حدیث ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ یمن کے لوگ زیادہ راہ کے بغیر حج کے لیے آتے تو لوگوں سے مانگتے تھے. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور زیادہ راہ لے لیا کرو اور سب سے بہتر زیادہ راہ تقویٰ ہے. یہاں پر میں نے یہ حدیث سلیکٹ کی تھی کیونکہ بیسکلی مجھے اور آپ کو سب کو ہی معلوم ہے، بس ایک ریویژن ہی ہے کہ حج الحمدللہ اللہ پاک، جیسے اللہ پاک نے کچھ ہماری مالی عبادتیں رکھی ہیں اور کچھ بدنی عبادت رکھی ہے، تو اللہ پاک یہ جو حج کا جو ہمارے پلر آف اسلام کے اندر یہ ایک مطلب مسٹ ہے ہمارے مسلمان ہونے کے لیے، تو اللہ پاک نے یہاں حج کے لیے ہمارے لیے مالی اور بدنی دونوں عبادتیں جو ہے وہ اس کے اندر شامل کرتے ہیں. یعنی ایک ہی ٹائم میں ہم مالی عبادت بھی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی مال ہوتا ہے، استطاعت ہوتی ہے، تو پھر ہاں حج کے لیے اپنا سفر جو ہے وہ کرتے ہیں. اور اس میں بھی میں یہ بات جب سوچ رہی تھی اور تیاری کری تھی تو مجھے خیال آ رہا تھا کہ اللہ پاک کے کتنے احسان ہیں، وہی بات کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اگر اللہ پاک ہم سب کو ایک مسلمان، کیونکہ پلر اور اسلام کے اندر تو ارکان کے اندر تو ہے، مست ہے کہ حج کرنا ہے تو مسلمان ہوگا، لیکن اللہ پاک نے انسان کے لیے کتنی آسانی رکھ دی کہ اگر مال ہے تو پھر تم جو ہے وہ اللہ کی راہ، یعنی اتنا مال ہے جو اس کی کنڈیشنز ہے، پوری ٹائم شارٹ ہے، میں اس کو ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، لیکن اگر وہ ہے تو پھر تم نے حج کرنا ہے، ورنہ جب تک تمہارے پاس نہیں ہے تم اس کے مطلب حج کے لیے تمہاری استطاعت نہیں ہے تو تم اس کے لیے جو ہے وہ تمہارے پاس فرض نہیں ہو جاتی. اور بدنی عبادت یعنی کہ مال ہے تو ایک تو مال اللہ کی راہ میں لگایا، اللہ کے راستے کے لیے نکلا تو وہ بھی ثواب مل گیا. اور بدنی عبادت ہمیں معلوم ہی ہے کہ حج کا سفر جو ایک صبر اور برداشت کا سفر ہے، بیسکلی کوئی ایکسٹرا نوافل، کوئی ایکسٹرا چیزیں اس کے اندر نہیں ہے، بس صرف اللہ پاک ہمارے جسم کے ساتھ ہونے والی جو تکلیف اور جو مشکلات ہمیں حج کے سفر کے دوران جو ہے وہ حاصل ہوتی ہیں، پریشانی آتی ہے، اس کے اوپر صبر کرنا ہے. تو یہ دو چیزیں اللہ پاک نے دونوں یعنی درجے اس حج کو کرنے کے، اس کے درجات میں، اس کے ثواب میں اللہ پاک نے اس طرح ہمارے لیے جو ہے وہ آسانی فرما دی. یعنی
اللہ پاک وہ جو ہمیں ہمیشہ ایک بات پڑھتے ہیں کہ دین بہت آسان ہے، تو لوگ ذرا دین آسان کو بہت ڈفرینٹ طریقے سے بھی لے لیتے ہیں کہ جیسے کبھی ایک دفعہ میں نے کسی سے سنا کہ جی اللہ دین بڑا آسان ہے، چپل پہن کے نماز پڑھ لو، جوتی پہن کے، بہرحال ڈفرینٹ چیزیں جو ہے وہ لوگوں کے اس میں آتی ہیں۔ تو آسانیاں تو اللہ پاک نے بکھیری ہوئی ہیں ہمارے سراؤنڈنگ میں۔ ایک یہ کہ اتنا مال نہیں ہے تو پھر تمہیں حج فرض نہیں ہے، اسی طرح ہم قصر نماز کو، تیمم کو، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہم لیتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمارے لیے دین میں کتنی وسعت اور آسانی کر دی۔ اب اس کے اندر جو ہم نے حدیث کو اگر ہم ریلیٹ کریں آج کے لحاظ سے کہ تقوی بہترین زاد راہ جو ہے وہ تقوی ہے، تو ہم سب کو معلوم ہی ہے کہ وہ حدیث پاک کا مفہوم کہ تقوی کیا ہے، کہ وہ فرمایا کہ جس طرح تم اگر خاردار جھاڑیوں میں سے گزرتے ہو یا جنگل سے گزرتے ہو تو کیسے گزرتے ہو، تو فرمایا کہ اپنے دامن بچا بچا کر چلتے ہیں کہ کہیں کوئی جھاڑ میں ہمارا دامن الجھ نہ جائے۔ تو یہی وہ تقوی ہے کہ جس کے لیے اللہ پاک نے ہماری اس جو حج کا جو سفر ہے، اب حج کا زاد راہ، حج کا زاد راہ کیا ہے یہ بھی ہم نے بات کر لی کہ مالی عبادت ہے، المال ہوتا ہے، استطاعت ہوتی ہے تو پھر ہم جاتے ہیں، اور اسی طرح ہمیں وہاں کے سفر کے لیے اپنے لیے زاد راہ یعنی مال کے حساب سے بھی جو ہے وہ رکھنے کی اجازت ہے۔ ایون یہاں تک ہم پڑھتے ہیں کہ جب ہم سورہ جمعہ بھی پڑھتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی ہم اور روایات وغیرہ میں پڑھتے ہیں کہ کیا ہے کہ وہاں پر کسی کو اگر کچھ ضرورت پڑتی ہے مال کی، ظاہر سی بات ہے حالات ایک جیسے تو نہیں ہوتے اور آسان نہیں ہوتا سفر کرنا اور یہ سارے معاملات، وہاں کی رہائش اور سب کچھ، تو کوئی چاہے تو اپنی تجارت کاروبار بھی وہاں پر کر سکتا ہے، اس کے لیے منع نہیں ہے، بس یہ ہے کہ عبادات کے اندر جو ہے وہ خلل نہ پڑے۔ تو اللہ پاک نے یہ ساری بات بتانے کے بعد اجازت بھی دے دی، سب کچھ کر دیا، لیکن ساتھ میں ایک اور بات بھی کہہ دی کہ سب سے بہترین زاد راہ کیا ہے، وہ تقوی۔ اب تقوی جو کہ ہمارے سفر کے اندر ہماری جو بدنی اور مالی عبادت ہے، اور اس میں تقوی کی ضرورت، جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ اب آپ سب کو ہی پتہ ہے جو وہاں پر گیا ہوا ہوگا، کس طرح جو آدھے گھنٹے کا سفر ہے وہ گھنٹوں میں گزرتا ہے، پورا پورا دن لگ جاتا ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ جب یہ تکلیف برداشت کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں برداشت کرتے ہیں، تو ہمارے اندر وہ جو تقوی کی اگر کوالٹی ہوگی تو ہم، ورنہ کیا ہوتا ہے وہاں پر کبھی کوئی کسی کو باتیں سنا رہے، غصے کر رہے، لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اگر ہم اس کو تقوی سے ریلیٹ کریں، جیسے کہ میں نے اس کو اس طرح سے جو ہے وہ سمجھا کہ بیسکلی بات یہ ہے کہ جب ہمارا توکل اللہ تعالیٰ کے اوپر بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے، اللہ پاک کے ساتھ کنیکشن، وہ جو مفتی تقی عثمانی صاحب کا پیچھے بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ جیسے جتنا انجن مضبوط ہوتا ہے اتنی گاڑی جلدی جو ہے وہ تیز چلتی ہے، تو وہ اللہ کے ساتھ کنیکشن وہ کیسا ہے، جب اللہ کے اوپر توکل اور کنیکشن بہترین ہوئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے تقوی کا لیول بھی ہائی ہوگا، اور جب ہمارا تقوی کا لیول ہائی ہوگا تو انشاءاللہ وہ ہمارے ایمان کو بھی اسٹرانگ کرے گا، اور جب ایمان اسٹرانگ ہو جائے گا تو پھر اللہ، یعنی کہ یہ ساری چیزیں ہوں گی، اور اس میں کیا چیز سب سے مین پارٹ ہے، اللہ پر ہونے کا یقین، یعنی کہتے ہیں نا وہ جو بزرگ فرماتے ہیں کہ اس بات کو بار بار اپنے زبانوں پر دہرائیں کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں ہوتا، یعنی خالق کا یقین، یعنی مخلوق کو جو کہتے ہیں نا کہ جو ہے اللہ پاک نے اسباب تو پیدا کیے ہیں لیکن مسبب الاسباب کون ہے؟ اللہ، تو سبب بھی وہی پیدا کرتے ہیں، پریشانی آتی ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہے وہ اپنے صبر کے ساتھ جو ہے وہ اپنے سفر کو، چاہے وہ کسی بھی راستے کا سفر ہو، زندگی کا کوئی بھی سفر ہو، لیکن کیونکہ حج کے اندر بالکل بہت ہی زیادہ مشقت کا معاملہ اٹھانا پڑتا ہے وہ سب کچھ، لیکن جب اللہ کے اوپر ایمان ہوتا ہے، بہت زیادہ یقین ہوتا ہے، بہت توکل ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ میرے دل کا کنیکشن بہت اسٹرانگ ہوتا ہے، تو وہ ساری چیزیں مجھے کوئی مشکل ہی نہیں لگتی میرے لیے، حرم میں جانا، وہاں پر جا کر بیٹھے رہنا، عبادتیں کرنا، پھر مینا کا سفر، عرفات کا سفر، آج تو سارے حاجی مجھے سوچ کے ہو رہا تھا کہ انشاءاللہ وہ مینا میں ہوں گے اور صبح صبح انہوں نے جو ہے وہ عرفات پہ جانے، اور اللہ پاک ہمارے لیے بھی جو ہے وہ ہمارے درجے بلند کرے، اور اللہ تعالیٰ، اور میں یہ کہہ رہی تھی کہ ساتھ ساتھ میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ اللہ پاک کتنے مہربان ہے کہ ان کو تو زاد راہ، تقوی، یہ ساری چیزیں بتا دی اور ان کو اپنے ساتھ آج ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کر دیا، تو اللہ پاک نے ہمارے لیے بھی کتنی آسانی کر دی ہے۔ اللہ پاک نے کہا حاجیوں کی مشابہت کے لیے اپنے ناخن نہ کٹواؤ، اپنے بال نہ کٹواؤ، یہ ساری چیزیں نہ کرو تو تمہارے اوپر بھی جو ہے وہ تم میں بھی حاجیوں کی مشابہت ہو جائے گی، تم بھی اجر میں شامل ہو جاؤ گے۔ اب یہ ساری چیزیں کیا ہے، بہت سے لوگ اس بات پہ یہ سوال کرتے ہیں یہ کیا بات ہوئی، ناخن نہ کاٹیں، گندے ہو جائیں گے، میل بھر جائے گی،
فلانی چیز ہو جائے گی، یہ مسئلہ ہو جائے گا. تو میں کہتی ہوں کہ جب ہمارے اندر تقویٰ کی وہ فیلنگ اور وہ کیفیت ہوگی نا جو کہ اللہ پاک نے مجھ سے اور آپ سے ڈیمانڈ کی ہے، تو وہ ساری پھر کوئی چیز بھی ہماری نظروں کے آگے ہر چیز حقیر ہو جائے گی. کیونکہ مجھے تو صرف یہ ٹینشن ہوگی کہ میں نے اپنے اللہ کو جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ راضی کرنا ہے. تو بس انشاءاللہ تعالی اس حدیث سے ہم نے یہی سمجھنا ہے کہ جو تقویٰ کا لیول اللہ پاک نے فرمایا ہے، وہ چاہے ہم حج پر ہوں اور وہی ہم پڑھتے ہیں کوئی حج پر نہیں گیا، اس کا حج قبول ہو گیا، اس کی وجہ سے سارے لوگوں کا حج قبول ہو گیا، تو پتہ چلا کہ جی اس کا کیا کیا ریزن تھا. یہ سارے واقعات ہم مختلف روایات میں چیزوں کو پڑھتے ہیں. تو بس ان ساری چیزوں سے مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ اللہ کرے اللہ ہمارے بھی تقوی کا لیول اتنا بڑھا دے. ہم اس سفر پر تو نہیں ہیں، لیکن ہم جو دنیا کے جس سفر میں جو ہے وہ اپنی جو گزر رہے ہیں اور گزار رہے ہیں نا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی اتنی قربت نصیب فرما دے، اتنا یقین کامل اللہ تعالیٰ فرما دے اور اتنی محبت نصیب فرما دے کہ بس پھر زندگی کا وہ تقوی کا لیول ہائے ہائے ہوتا جائے، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک جنت کے اس درجے میں ہم سب کو پہنچا دے جہاں پر اللہ پاک جو ہے وہ اپنا دیدار جو ہے وہ نصیب کریں گے، اور اللہ کی طرف سے سلامتی اور سلام کے پیغام ہوں گے. اللہ ہم سب کو اس میں شمار فرما دے. آمین ثم آمین. دعا کر لیتے ہیں. راہیل باجی نے کہا تھا ساتھ ہی دعا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ. اللہم صل علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم تسلیما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللہ پاک ہمارے والدین پر اس طرح رحم فرمانا جیسے ان دونوں نے بچپن پہ ہم سے اور ساری زندگی رحم فرمایا تھا اور محبت کا معاملہ فرمایا ہے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہ پاک جی ہمارے ازواج کو، ہمارے زوجوں کو، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور اللہ ایسی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو کہ اللہ پاک ہمیں بھی دین کے صحیح سیدھے اور سچے راستے پر چلا کر ثابت قدم رکھنا، اور ہماری اولاد کو بھی اس راستے کا مسافر بنا دینا. اللہ پاک ہماری اولاد کو متقین کا امام بنا دینا. اللہ جی ہمارے قیامت تک آنے والی نسلوں کو ایمان پر ہم سمیت قائم رکھنا، کلمے کی زندگی اور کلمے کی موت نصیب فرما دینا. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ پاک جی یہ بابرکت دن بالکل اب 2 دن رہ گئے اور ختم ہو گئے، اور ہم تو صحیح طریقے سے تیری عبادت بھی نہیں کر سکے، تیرا ذکر بھی نہیں کر سکے. اللہ جی جو بھی ٹوٹے پھوٹے عمل کیے ہیں، جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادات اور تسبیحات کی ہیں، اللہ پاک اپنی شان کے مطابق بہت زیادہ کر کے اس کو اپنے ہمارے حق میں قبول فرما لینا. اللہ جی ان ساری چیزوں کو ہمارے حق میں حجت بنا کر ہمارے اعمال کو، ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو، ٹوٹے پھوٹے عملوں کو اللہ تعالیٰ جی اپنی شان کے مطابق بڑھا چڑھا کے اللہ جی جنت الفردوس کے اعلیٰ درجوں کا وارث بنا کے اپنا دیدار نصیب فرما دینا. اللہ جی تو مہربان آقا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جنت میں نصیب فرما دینا، ان کے ہاتھوں سے حوض کوثر پینا اور ان کی شفاعت نصیب فرما دینا. اللہ پاک ہمیں ان 70,000 لوگوں میں شمار فرما دینا جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والے ہیں. اللہ جی روحانی اور جسمانی طریقے سے ہم سب بہت زیادہ بیمار ہیں، اللہ پاک ہمیں کامل شفا نصیب فرما دے. اللہ ہمارے جو باطنی امراض ہیں، ہمارے اندر کینہ، بغض، حسد، بدگمانی، جھوٹ، غیبت، گلا، اللہ جو بھی چیزیں ہیں اللہ پاک ہمارے دلوں سے اس کو نکال کر اللہ پاک صاف کر دے، کیونکہ اللہ تو کہتا ہے کہ تو پاک ہے اور پاک جگہ پر رہتا ہے. اور اگر ہمارے دل گندے ہوں گے، اللہ ہمارے دلوں کے اندر بیماریاں ہوں گی، اور اللہ پاک اگر تو ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی چیزوں کی محبت اتنی بھری ہوگی کہ اس میں کسی اور محبت کی جگہ ہی نہیں ہوگی، تو اللہ پاک کیسے تو اس دل میں رہ سکتا ہے؟ اسی لیے ہم بے چین رہتے ہیں، ہم تڑپتے رہتے ہیں، ہم کوششیں بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے دل تیری محبت سے خالی ہیں اللہ پاک، اس لیے ہم تیرے ساتھ جیسا قرب ہمیں نصیب نہیں ہوتا. اللہ پاک اس دلوں سے یہ ساری گندگیاں، ساری خواہشات اللہ پاک عافیت اور خیر خوشیوں کے ساتھ نکال کر اللہ جی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے.
اللہ پاک صاف دل کے ساتھ اپنے پاس لے کر آنا، دنیا سے اس حال میں جائیں کہ تو ہم سے راضی ہو اور ہم اپنے انجام سے خوش ہوں۔ اللہ جی اپنے رنگ میں رنگ لینا، اللہ پاک ہم سے راضی ہو جانا، نفس مطمئنہ بنا کر اس دنیا سے اٹھانا۔ اللہ جو جو جہاں بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفائے کاملہ دائمہ عاجلہ نصیب فرمانا، چاہے ہم ان کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے، اللہ پاک سب کی بیماریوں سے ان کو شفا عطا فرما دینا۔ اللہ جو مرحومین آپ کے پاس پہنچ چکے ہیں ان کی بہترین مغفرت اور مہمانی فرما دینا، ان کی قبروں کو گشادہ کر دینا، ان کی قبروں کو ٹھنڈا رکھنا، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دینا۔ اللہ پاک ہمارے بھی اعمال ایسے کر دینا، ایسے ہی اعمال کا نور ہو کہ قبر میں ایک لمحے کے لیے بھی وہ نور بجھنے نہ پائے۔ اللہ پاک ہمارے ٹوٹے پھوٹے صدقات کو، اللہ ٹوٹی پھوٹی عبادات کو، اللہ ٹوٹے پھوٹے اعمالوں کو، اللہ پاک جو جو بھی ہم بالکل ہی گنی چنی چیزیں کرتے ہیں لیکن اللہ ان سب کو بہت زیادہ وسیع کر کر جنت میں ہمارا ساتھی بنا دینا۔ ہمارے ان سب چیزوں کو ہمارے لیے قبر کا نور بنا دینا، قبر کا ساتھی بنا دینا، جنت کا کی کھڑکیاں کھولنے کا باعث بنا دینا۔ اللہ پاک اپنے پاس پہنچانا اس حال میں کہ تو ہم سے راضی اور ہم اپنے انجام سے خوش ہو۔ اللہ جی یہ بخشش والے دن تھے، مغفرت والے دن تھے، اللہ پاک اس میں سب امت مسلمہ کی بخشش فرما دینا، اللہ سب سے راضی ہو جانا۔ اللہ امت مسلمہ میں فلسطین جہاں جہاں جن دشمنوں کی قید میں آپ کے صدیقی اور کتنے لوگ ہیں اللہ پاک سب کو اللہ تعالیٰ جی اپنی حفاظت میں رکھنا، اللہ جانو مالو عزتوں کی حفاظت کر دینا، اللہ ان لوگوں کو ان ظالموں کو اللہ یا تو ہدایت دے دینا ورنہ ان کو نیست و نابود کر دینا، اور ایسی عبرت ناک ان کو مثال لوگوں کے سامنے بس بنا دینا کہ آئندہ کوئی ظلم کرنے کی جرات نہ کر سکے۔ اللہ جی ہماری اولادوں کو ہمارا صدقہ جاری اور ہمیں اپنے والدین کا صدقہ جاریہ بنا دینا، اللہ پاک سیدھے اور سچے راستے پر چلا کر ثابت قدمی نصیب فرما دینا۔ یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اللہ اپنی اطاعت میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دینا۔ اللہ اس محفل میں جو ہم روز بیٹھتے ہیں، کبھی کسی حالت سے بیٹھتے ہیں، کبھی کسی دل سے بیٹھتے ہیں اللہ پاک، لیکن نیتوں کو اس نیت سے بیٹھتے ہیں کہ اللہ پاک تیرے کلام سن سکیں۔ اللہ پاک ان سب کو ہم سب کا یہاں پر بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما دینا، جانے انجانے میں کوئی غلطی، کوئی کسی قسم کی بھی کوئی غلط بات منہ سے نکل گئی ہو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دینا، اللہ ہم سب سے راضی ہو جانا، جو مانگتے ہیں وہ بھی عطا فرما دینا اور جو مانگنے سے رہ جاتا ہے وہ بھی عطا فرما دینا۔ اللہ جی ہمارے مردوں کو 5 وقت کا مسجد کا نمازی بنا دینا، اللہ ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا کر دینا۔ اللہ جی ہم سب سے راضی ہو جانا، اللہ ہماری نسلوں میں قیامت اللہ دجال کے فتنے اس وقت جو دنیا میں شدید بے حیائی اور فحاشی کا طوفان آیا ہے، اللہ ہماری نسلوں کو قیامت تک آنے والی نسلوں کو بچا کر رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ جی ہم سب پر رحم فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، آمین۔ اللہم ربنا